यीशु मसीह में आप सबको पास्टर यूनुस की तरफ से सलाम। तो आप सब खुदा के फजल से खैरियत से होंगे और आप सबको गुजरे हुए दिनों के लिए हमारी जो ईद थी वो आप सबको मुबारक हो। तो आज हम खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम चाहते हैं कि आज फिर एक बाइस बरकत मैसेज जो है आपको दिया जाए। तो जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा तो ज़रूर है कि इसे आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुने। तो हमारी जो असल में जो ज़िंदगी है वो थोड़े वक्त की ज़िंदगी है और एक वक्त आएगा जब हम सब इस दुनिया से कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो ज़िम्मेदारी है, जो खुदा ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है, जो हमारे लिए उसका मंसूबा है, जो उसने हमारे लिए पाक कलाम के मुताबिक हमारे लिए हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसके लिए उसने मंसूबा बनाया। और आप सब जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं और जीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, आप सब के लिए खुदा का मंसूबा है। उस मंसूबे को पूरा करना हमारी बिल्कुल अवलीन दर्जा है कि खुदा यीशु मसीह ने और उसके बाप आसमानी बाप ने हमारे लिए जो है वो एक मंसूबा ठहराया। खुदा आप सबको बरकत दे। और आप जो खुदा के कलाम को देखते हैं, हम बड़े से हमारा दिल खुश होता है कि कोई है जो खुदा के खौफ में और उसके डर में ज़िंदगी गुजारता है, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और जो भी कोई आपको बहुत अच्छी बात लगे उसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर किया करें। और मैं समझता हूँ कि खुदा के मुंह की हर बात तो बिल्कुल अच्छी है और पाक कलाम जो है वो हर एक बात जो खुदा के मुंह के निकली है। आज हमारा जो पाक कलाम का टॉपिक है कि हम इस दुनिया में अगर रहते हैं, अगर ज़िंदा हैं इस दुनिया के अंदर, तो हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में रहने के लिए अपने यीशु मसीह का जो बिल्कुल जिस तरह उसने इस दुनिया में आकर नमूना दिया और इस जहान में उसने 33 साल ज़िंदगी जो गुजारी, वो कैसी खूबसूरत ज़िंदगी थी। हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि हम इस जहान में रहते हुए किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास एक पाक कलाम जो खुदा ने हमें दिया है, उसमें से हम सीख सकते हैं कि हम अच्छे तरीके से किस तरह ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से करंथियों के नाम पहला खत है और उसका 16वां बाब और उसकी 13 आयत से खुदा के कलाम को आज सीखेंगे हम। करंथियों के नाम खत पहला खत और 16 बाब और उसकी 13 आयत। इसमें लिखा है, जागते रहो। पहली चीज़ जागते रहो। दूसरी चीज़ ईमान में कायम रहो। तीसरी चीज़ मर्दानगी करो। चौथी चीज़ मजबूत हो और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। पाक कलाम के पढ़े जाने से आप सब के लिए खुदा की बरकत हो। तो पहली बात, अगर हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो हमें जागते रहने की ज़रूरत है। जागते रहने का मतलब है कि इंसान जब जागता है तो उसे सब कुछ मालूम होता है कि वो किस तरफ
جاتا ہے، کس طرف آتا ہے، کس طرف بیٹھتا ہے، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح کسی کی بات سنتا ہے۔ یعنی جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ دھیان سے کرے گا، بڑی عقل سے کرے گا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں ہوش میں ہوں، اور میں کوئی ایسی کھائی ہے وہ میرے سامنے ہے، میں اس میں چلتا ہوا گر نہیں سکتا کیونکہ میں جاگ رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ مردہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ وہ مردہ ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں حالانکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے قصوروں کی وجہ سے، افسیوں کے نام خط اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے اسے یہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن پاک کلام میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو قصوروں کی وجہ سے، اپنے قصوروں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ مردہ، اور اگر وہ زندہ بھی ہیں تو پھر بھی وہ ان کی حالت جو ہے وہ مردوں جیسی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جاگتے رہو، یعنی زندہ رہو، جاگتے رہو، دیکھتے رہو کہ کیا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے پاک کلام میں جو یسوع مسیح نے، خدا باپ نے جو اپنے پاک کلام میں بتایا، کیا ہم اس کے خلاف تو نہیں ہیں؟ اگر ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ یسوع مسیح نے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے قصوروں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ ہے۔ پہلی چیز، جاگتے رہو۔ جاگتے رہنے کا مطلب ہے کہ کبھی آپ ایسے نہیں چلیں گے کہ آپ گر جائیں گے کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اگلی جو بات ہے، ایمان میں قائم رہو۔ ایمان میں قائم رہنا، کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ کہ اگر آپ کے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ہے، اور اس کے منہ سے جو لفظ نکلے اس سے آج یہ زمین، آسمان اور یہ ستارے سب کچھ قائم ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس جہان میں آ کر ہمیں بہت کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہیں، اور وہ برحق اور سچی ہیں، جو آج نہیں بلکہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ ایمان میں قائم رہنا، اور ایمان میں بہت سارے لوگ جو ہے پاک کلام کے اندر، جب ہم عبرانیوں کے نام خط پڑھتے ہیں تو اس کے 16 باب میں بہت سارے، جو 11 باب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے سبب سے بہت کچھ انہوں نے اس دنیا کے اندر حاصل کیا۔ یہ دوسری چیز ہے، ایمان میں قائم رہو۔ تیسری چیز، مردانگی کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردانگی، مرد لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے ڈیل ڈول ان کے قائم ہیں، وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنے مخالفوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو ہر ایک انسان کے اوپر غالب آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ بڑا بندہ جو ہے یہ بڑی جان والا ہے، اس کے اندر بڑی جان ہے، یہ کسی سے مار نہیں کھاتا، یہ کسی کے ساتھ اگر یہ لڑے تو یہ ہارتا نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے مردانگی کرنا۔ یہاں پر ہم اس بات کو لیتے ہیں، لیکن مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے پہلوان ہیں، بڑے باڈی بلڈر ہیں، آپ کسی کے ساتھ آپ ہار نہیں سکتے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ میں اسی طرح ایک چھوٹی سی بات، میں نے یہ صحیح ریئل سٹوری ہے کسی کی، کوئی ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر
गामा पहलवान था, और वो रुस्तम ज़मा उसका जो उसका लक़ब था, वो एक इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पहलवान था उसका नाम था गामा पहलवान। और वो किसी दुकान पर गया और वहाँ के परचून की दुकान थी, और वो वहाँ पर कुछ सौदा लेने गया। और पहले जो पहलवान होते थे वो ऐसे नहीं जो आज के पहलवान हैं जिनकी बहुत कुछ होता है, बहुत जायदादें होती हैं, बड़ा नाम होता है, ऐसा नहीं था। वो एक सीधा साधा इंसान था। तो वहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर बहस जब हुई तो वहाँ का जो दुकानदार था उसने उसके सर के ऊपर एक जो तकड़ी के साथ जो जिससे तोलते हैं, वो वट्टा उसे बोलते हैं पंजाबी में, तो उसे लेकर उसके सर पर उसने मारा। कोई ऐसी कोई तकरार, उनके बीच में कोई तकरार हो रहा था, तो उसके सर से खून जो है वो बह निकला, तो बड़ा खून ज़्यादा बह निकला। और उसने अपना जो उसका कपड़ा था उसके पास, उसने उसको फाड़ के अपने सर पर बांध लिया और अपने घर चला गया। रास्ते में एक बंदा उसे मिला, उसने कहा कि आप कैसे पहलवान हैं, आप अगर चाहते तो उसे एक थप्पड़ मारते तो उसकी जान निकाल देते। तो उस पहलवान ने कहा कि नहीं, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता, अगर मैं उसे बर्दाश्त ना करके उसे मारता तो मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं वो मर्द नहीं हूँ जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, मैं वो मर्द नहीं हूँ। इसलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। मर्दानगी ये नहीं है कि किसी को ज़ेर करना, किसी को नीचा दिखाना, ये मर्दानगी नहीं है। इस दुनिया के अंदर एक ऐसा मर्द जिसने मर्दानगी दिखाई, उसने 33.5 साल उम्र में उसने पूरी मर्दानगी दिखाई, उसने मर्दों को जीना बताया। आज के जवानों को, आज के बूढ़ों को, आज के हर एक उम्र के बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में बताया कि इंसानों को जीना किस तरह चाहिए, और वो कौन सा ऐसा नमूना है कि जिस तरह इंसान जीते हैं। वो यीशु मसीह ने 33.5 साल उम्र इस ज़मीन पर, वो इसलिए नहीं आया कि खाली इंसानों के गुनाहों के लिए मरे और आकर लोगों के गुनाहों को माफ़ करे, यही उसका काम नहीं था, या शैतान को उसकी ताकत को ख़त्म करे, बस यही काम करे, या सलीब के ऊपर चढ़कर आपके लिए कफ़ारा दे, यही उसका काम नहीं था। बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी इसलिए गुजारी कि आज के इंसान जो आज ज़िंदा हैं, जो इस जहान में जो आएंगे, जो नस्लें आएंगी, वो इस कलाम को जब सुनेंगी तो वो देखेंगी कि यीशु मसीह ने 33.5 साल ज़िंदगी किस तरह गुजारी, और यीशु मसीह ने हर एक काम के अंदर उसने मर्दानगी की। उसने 12 साल की उम्र से लेकर उसने 30 साल की उम्र तक उसने पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उसने क्या किया कि बड़ाई का काम किया, काम के अंदर उसने मर्दानगी दिखाई, और उसने हर एक बात के अंदर उसने मर्दानगी दिखाई। उसने अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बड़े अच्छे तरीके से पाला, उनकी परवरिश की, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो अपने घर में सबसे बड़े थे। और उसने एक पूरी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारी, और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते गुजारते उसने कभी गुनाह नहीं किया, और उसने हर चीज़ में ईमानदारी की, और हर चीज़ में उसने अपने पाक नाम को जलाल दिया। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हम शायद समझते हैं कि यीशु मसीह इस जहान के अंदर सिर्फ इसलिए आया कि हमें हमारे गुनाहों को उठाए और मर जाए और इस दुनिया से नहीं। उसने आज के इंसान को बताया है कि तुम जिस तरह मैं इस जहान में जीता रहा और 33.5 साल ज़िंदगी गुजारी, उसमें मैंने हर एक चीज़ के ऊपर
فتح پائی. اسی طرح ہمیں اس جہان میں رہتے ہوئے فتح پانے کی ضرورت ہے. اس لیے بھائیو بہنوں، خدا کا کلام آج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اس دوڑ کو جو ہمیں درپیش ہے ہم نے دوڑنا ہے. ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 11 باب اور اس کی 40 آیت خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے پیش اور ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. پاک کلام میں بہت سارے ایسے نبی اور خدا کے لوگ، قاضی، پچھلے دور کے پچھلے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. یہاں تک سمندر کو 2 حصوں میں کیا اور آسمان سے 40 سال تک روٹی جو تھی وہ آتی تھی اور ایک ایسی چٹان سے پانی پیتے تھے اور بڑے بڑے معجزات، مردوں کو زندہ کیا اور ایسے ایسے کام جو ہے پچھلے عہد نامے کے اندر وہ خدا کے لوگوں نے کیے. ایلیا نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو. اور ایک بڑا خاص جو معجزہ ہم دیکھتے ہیں، الیشا نے جو ایک مرا ہوا آدمی، مرے ہوئے آدمی سے مرا ہوا آدمی جو ہے وہ دوسروں اس سے زندہ ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہم، میرا خیال ہے کہ پاک کلام میں کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ ایک انسان مرا ہوا ہے اور وہ ایک اور انسان بھی مرا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا انسان جو ہے اس مرے ہوئے انسان کی ہڈیوں کے ساتھ جب ٹچ کرتا ہے تو وہ جی اٹھتا ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاک کلام میں ایسا معجزہ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے کام کیے لیکن خدا جو تھا پھر بھی ان سے خوش نہیں تھا. اور یسوع مسیح نے ان کے بارے میں، سب کے بارے میں کہا کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے. یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس زندگی کو جو یسوع نے زندگی گزاری، ایسی زندگی انہوں نے بڑے بڑے معجزے کیے لیکن پھر بھی خدا ان سے خوش نہیں تھا. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کوئی اس سے بہتر، کوئی بہتر چیز جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے رکھی، ان سے بھی بہتر، جنہوں نے مردے زندہ کیے، سمندر کو 2 حصے کیے اور بہت سارے ایسے معجزات ہیں، اور یریکو کی دیواروں کو گرایا. دیکھیں یہ بھی بہت بڑے معجزے ہے کہ جو خدا کے نام سے جب وہ نعرے لگاتے تھے تو یریکو کی دیوار جو ہے وہ تقریباً کوئی 12 فٹ جو تھی وہ چوڑی دیوار تھی. اور خدا کی قدرت ایسی تھی، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے خدا نے یریکو کی دیوار کو بھی گرایا، ان لوگوں کے وسیلہ سے. لیکن یہاں پر آج نئے عہد نامے میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے واسطے، آج کے لوگوں کے واسطے، آنے والے لوگوں کے واسطے کوئی بہتر چیز جو ہے، ان سے بہتر کوئی اچھی چیز ہمارے لیے رکھی ہے. اور ہم جب آخری جو عبرانیوں کے نام خط اس کا 12 باب پڑھتے ہیں
تو اس میں ہم 2 آیت میں پڑھتے ہیں، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے دائیں طرف جا بیٹھا۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس نے جے پائی اور گناہ کے اوپر غالب آیا، اور آج وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس طرح جے پا سکتے ہیں، کس طرح ہم اس دنیا میں رہ کر یہ سارا یہ جو اچھی چیز ہے جو اس نے ہمارے لیے ایک بہتر چیز ٹھہرائی ہے وہ کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اگر تم اچھی زندگی، اچھی اپنی آخرت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایمان کے معنی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہوئے، یعنی کہ اس دوڑ کو دوڑو جو اس دنیا میں درپیش ہے، جو ہم زندگی گزارے ہیں، جس طرح یسوع نے دوڑا اور اس نے جے پائی، اسی طرح آج بھی وہ ہم سے یہی کہتا ہے کہ اگر تم اچھی دوڑنا چاہتے ہو تو پھر یسوع کو تکتے رہو۔ کامل کرنا، صرف کامل کرنے والا جو انسان کو آج کے دور کے اندر اگر وہ کامل کر سکتا ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، اور کسی وسیلہ سے، کسی بات میں کوئی انسان، کوئی آپ کو کامل نہیں کر سکتا، کیونکہ سیراب کرنے والا ہی دوسروں کو سیراب کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کے اندر فتح پائی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ خود فتح پاتے ہیں وہی دوسروں کے لیے فتح کا نشان اور مقصد بنتے ہیں۔ یسوع مسیح آج اپنے پاک کلام میں، آج ہم اس کے کلام سے پڑھتے ہیں کہ ایمان کے بانی، جس نے ایمان، یعنی کہ یسوع نے ایمان، اور دنیا کے اندر سب نے کام کیے، سب نے معجزات کیے، بڑے بڑے نبیوں نے معجزات کیے، لیکن ان کے اندر ایمان جو تھا وہ یسوع جیسا ایمان نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تو خدا تھا، بے شک وہ خدا تھا، لیکن اس نے خدا کی اس طاقت کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے انسانوں کو یہ نمونہ دیا کہ دیکھو میں خدا کی اس طاقت کو رکھتے ہوئے بھی میں نے کبھی خدا کی طاقت کو استعمال نہیں کیا، میں ایک انسان ہوں، اور انسان بن کر آیا اور انسانوں جیسی زندگی گزاری، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا ہر بات میں، لیکن اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئی۔ وہ ایمان، لکھا ہے کہ وہ ایمان کا بانی، یعنی ایمان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، جس چیز کا کوئی بنانے والا ہے اسے اس کا بانی کہتے ہیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، یعنی جب آپ اس پاک یسوع کی زندگی کو دیکھتے رہیں گے اور اس کے کلام کو پڑھتے رہیں گے کہ یسوع نے کس طرح زندگی گزاری، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی شک کے بغیر آپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں جس طرح یسوع تھا ویسی زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ اور اگر آپ ایک بات پر قائم نہیں ہے، آپ کا مان جو ہے وہ تھڑک جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ یسوع جیسی زندگی گزارے۔ یہ آپ کے پاس کلام ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج کے لوگوں کے پاس پاک کلام ہے، پاک روح ہے، اور خدا کے خادم ہیں اور رفاقت کرنے والے ہیں۔ لیکن جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، ان کے پاس نہ پاک کلام تھا اور نہ ان کے پاس پاک روح تھا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے بڑی بلیسنگ ہے آج کے دور کے لوگوں کے لیے، ایک بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ آج اس جہان کے اندر روح القدس موجود ہے، اور جو لوگ روح القدس سے نہیں بھرپور وہ اپنے آپ کو حلیم کرے اور نیچے لے کر جائیں۔ تو میں آپ کو
اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بندہ زمین تک نیچے جاتا ہے اسے خداوند اپنے روح سے بھرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو پانی اس جگہ پر جمع ہوتا ہے جہاں پر سب سے نچلی جگہ ہے۔ سڑکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساری سڑک جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پر وہ ٹوئے ہوتے ہیں وہاں پر وہ پانی بھرا رہتا ہے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس یسوع کو دیکھیں جو کامل کرنے والا ہے، جو ایمان کا بانی ہے، جس نے اس جہان کے اندر اپنی زندگی کو گزارا اور بہترین زندگی گزار کر اس نے نمونہ دیا کہ تم بھی اس طرح مردانگی کرو، ایسے مرد بنو۔ یہ مرد نہیں ہے کہ آپ بڑے زوراور بن جائیں اور آپ بڑے اپنے آپ کو کوئی گیم سیکھیں، کوئی یہ بری چیزیں نہیں ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس سے مرد نہیں ہوتے۔ مرد جس طرح یسوع اس جہان کے اندر بہترین مرد تھا، اسی طرح آپ بھی اس جہان میں اچھی زندگی گزارے اور اچھے مرد بنے۔ آج کا جو ہمارا کلام تھا، ہم خدا کے کلام کو آپ تک پہنچایا ہے، اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ضرور اس میسج کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو میری ذمہ داری ہے اسے میں پورا کرتا رہوں گا۔ اور میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کروں گا، اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو وینڈ اپ کریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے جو دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے آج پھر ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو تیرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خداوند یہ کلام جو کوئی دیکھتا ہے ان کا پیچھا کرے، اور ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو ہمیشہ تکتے رہیں، جس طرح وہ اس دنیا کے اندر اس نے رہ کر جے پائی، اسی طرح خداوند ہم بھی اس کے کلام کو پڑھ کر اس کی زندگی کو دیکھ کر اس دنیا کے اندر جے پائیں۔ اس لیے خدا تیرا شکر ہو آج کے اس وقت کے لیے، تمام اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو اس کلام کو دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ میں ایک ایک جان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور جو بیمار ہے خداوند ان کے لیے تیری پاک شفا چاہتا ہوں، کیونکہ تو شفا کا منبع ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں بنا جو کہ شفا دے سکے، صرف تیرا پاک نام، اور تو ہی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خداوند آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ایک ایک جان کے لیے تیری برکت ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، اور جب خداوند پھر تیرے کلام کو لے کر آتے ہیں تو تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور خدا آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔